अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। आज के नए एपिसोड में मेरे साथ ज़िला सुदनूती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामज़द होने वाले सरदार अमजद जावेद जो इस वक्त चेयरमैन की सीट पे हैं, उनसे आज की स्पेशल नशिस्त होने जा रही है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में उनका ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा होगा। 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए, उनको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी भी मिली और उनसे मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं ये सारे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है कि आपके ख़्याल में सियासत पावरफुल लोगों का खेल है या आम शख्स भी आ सकता है इसमें? नहीं, देखें, जहाँ तक यह है कि सियासत जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है एक 40-50 साल से, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर हमारे पावरफुल लोग ही ऊपर आए हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मिडिल क्लास के लोग भी ऊपर आए हैं। एक डेडलॉक असल ये रहा कि बल्दियाती इलेक्शन 30 से 31 साल न आने की वजह से जो ग्रास रूट लेवल के लोगों को मौका नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह अब चूँकि ये सिस्टम रन हो चुका है तो आगे की सियासत में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कॉमन मैन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा सियासत के। अमजद साहब, आप मोहम्मद हुसैन साहब के साथ थे जो अभी रिसेंटली MLA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामज़द हुए। आप उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उसको क्यों छोड़ा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो मेरा सियासत का ज़्यादा टाइम वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही रहा, लेकिन चूँकि सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने जब फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का, तो चूँकि वो उन्होंने पूरे जितने भी अपने लोग थे उनसे मशावरत की, जिसमें हम भी शामिल थे, और हमने भी उनको मशवरा दिया। चूँकि इमरान ख़ान के नज़रिए से मोहम्मद हुसैन साहब वो काफ़ी हद तक कायल थे, और हम भी चाह रहे थे कि चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को जो एक 22-24 साल से जद्दोजहद और स्ट्रगल कर रहे थे, और आज़ाद कश्मीर में भी हम उनका हिस्सा बन के यहाँ के लोगों की और अपने डिस्ट्रिक्ट सुदनूती, अपनी UC तमाम लोगों की खिदमत करें। तो इसलिए हमने फ़ैसला वक्त के लिहाज से बेहतर फ़ैसला यही था कि हम PTI का हिस्सा बन के लोगों की खिदमत कर सकें। सर, आपने कहा कि मोहम्मद हुसैन साहब के साथ मशावरत की, जबकि आप उनसे पहले पार्टी में छलांग लगा के आ गए हैं। मोहम्मद हुसैन साहब आपसे बाद आए, क्या ये प्री प्लान था? नहीं, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब के साथ ही हम शामिल हुए थे, पहले नहीं आई थी। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि जब टिकट की तकसीम हुई या लास्ट दिनों का आप कह सकते हैं, लास्ट टाइम पे उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, जिस वक्त सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया, हम उनकी क़यादत में गुलबर्ग ग्रीन्स में जो पीपल्स अपना बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ जाके शामिल हुए थे। सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की क़यादत में ही शामिल हुए, उनसे पहले नहीं पार्टी में आए। सही। सर, अभी स्पेशल सीट की बात करूं, क्योंकि आप चेयरमैनशिप के ओहदे पे हैं, स्पेशल सीट की बात करूं ख़वातीन की, तो मोहम्मद हुसैन साहब ने अपनी ही बेगम को वहाँ पे एडजस्ट किया। क्या कोई और कारकुन नहीं था वहाँ पे तहरीक इंसाफ का? देखिए, ये सरदार मोहम्मद हुसैन साहब का अकेले का फ़ैसला नहीं था, हमारा एक पूरा पार्लिमानी बोर्ड था, और उस पार्लिमानी बोर्ड ने ये फ़ैसला किया था कि सरदार, और उसमें चूँकि हमारे इस हल्के से एक आपकी मालूमात और बाकी व्यूज़ की मालूमात के लिए कि जो पार्लिमानी बोर्ड में ख़वातीन की जो एप्लीकेशन आई थी वो सिर्फ 2 ही आई थी। एक जो शनाज लियाकत साहिबा थी और दूसरा सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की ज़ोजा मोहतरमा, तो इन दोनों को ही टिकट मिला। इसके अलावा किसी जो मेरे पार्लिमानी बोर्ड में किसी तीसरी खातून ने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी मखसूस नशिस्त के लिए। सर, ये तो फिर बात वही हुई ना कि पावरफुल लोग हुए पे 1 लाख से ज़्यादा वोट होता है। कोई ऐसी पढ़ी लिखी खातून, कोई ऐसी यूथ के लिए काम करने वाली कोई ऐसी खातून नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एप्लीकेशन किसी को देनी चाहिए थी, किसी भी हमारी पार्टी की खातून को, लेकिन जो मुझे मालूमात है वो हमारे पार्लिमानी बोर्ड में जो एप्लीकेशन 2 ख़वातीन की आई थी। सर, बाबर रज़ाक साहब के हवाले से बात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उन्होंने कोशिश की इलेक्शन लड़ने की, लेकिन वहाँ पे भी मोहम्मद हुसैन साहब ने अपने बेटे को टिकट दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए, जबकि रज़ाक साहब उनके अगेंस्ट खड़े हो गए आज़ाद उम्मीदवार, और उन्होंने सीट विन कर ली। मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि जो हमारा पार्लिमानी बोर्ड था उसमें 7
لوگ تھے، جس میں اس وقت کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سردار شاہد محمود صاحب تھے، سردار آصف سعید صاحب تھے، اور 2 ہمارے جو سٹنگ یہاں کے منسٹرز سردار محمد اختر ربانی صاحب تھے، اور ایک اور سردار عتیق ایڈوکیٹ صاحب تھے. تو یہ کوئی بھی جو ٹکٹ ایشو ہے وہ کسی اکیلے سردار محمد حسین صاحب یا فہیم اختر ربانی صاحب کا فیصلہ نہیں، بلکہ پورا پارلیمانی بورڈ کی مشاورت سے. اور پھر یہاں سے جو ریکمنڈیشن ہوئی، اور ایک ہمارا مین جو پارٹی کا پارلیمانی بورڈ تھا جس کو چیئر میرے خیال ہے اس وقت کے پرائم منسٹر اور پارٹی پریزیڈنٹ میرے خیال ہے سردار تنویر الیاس اس وقت نہیں تھے، وہ چیئر کر رہے تھے. اور یہ فیصلہ سردار تنویر الیاس صاحب کے جو ان کی سربراہی میں ایک بورڈ تھا، ٹکٹوں کا جو فیصلہ مین جا کے وہاں سے ہوا، کتنے بھی ٹکٹ یہاں سے جو انٹرویو تھے اور مختلف جو معلومات لے کے اوپر بھیجی گئی تجاویز، اور وہاں سے مین جو ہمارا پارلیمانی بورڈ تھا مرکزی اس میں سے جا کے فیصلہ ہوا. سردار صاحب جہاں پہ یوتھ کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کے حلقے کے اندر 2 ینگ لوگوں کی بات کی جائے، سردار امجد جاوید اور سردار مبین خادم کی، تو کوئی مجھے میرے خیال میں جھجک نہیں ہے، لیکن آپ پرسنلی مبین خادم کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے سردار مبین خادم صاحب بہت اچھے دوست اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بہت لیٹ جوائن کیا، سردار مبین خادم صاحب چونکہ ہم سے بہت پہلے کے تھے اس پارٹی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی ایک بڑی اس پارٹی کے اندر خدمات ہیں. تو چونکہ سردار مبین خادم صاحب کا جو پارٹی جو ہماری گورنمنٹ بنی تو پھر وہ باقاعدہ سے گورنمنٹ کا حصہ بن گئے، سردار محمد حسین صاحب کے PRO ان کو لگایا گیا. تو وہاں تک پھر یہ تھا کہ بعد جب الیکشن کا معاملات آئے تو پھر انہوں نے ریزائن کر کے باقاعدہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہی طریقہ کار تھا کہ پارلیمانی بورڈ نے جا کے فیصلہ کیا ٹکٹ کا. اس میں بھی کسی اکیلے کسی بندے کا فیصلہ نہیں تھا ٹکٹ کے حوالے سے، بلکہ وہی ہمارا جو پارلیمانی بورڈ تھا، اور اس نے یہاں سے جو بھی اوپر نام بھیجے تو جو ہمارا مین بورڈ تھا سردار تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں، وہاں سے جا کے ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا. مبین خادم صاحب PRO بن گئے، آپ کیوں نہ بن سکے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا تھا کہ جب مبین خادم صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا پہلے کہ وہ چونکہ PRO ہونا چاہتے ہیں، اور سردار محمد حسین صاحب کے PRO، تو مجھے بھی انہوں نے جب اعتماد میں لیا تو میں نے بھی اس بات کو آن کیا کہ آپ بہتر ہیں کہ سردار محمد حسین صاحب کے ساتھ آ کے لوگوں کی خدمت کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. محمد حسین صاحب کی سر چوائس تو آپ کے لیے تھی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ویسے یہ باتیں تو مختلف پھیلائی جاتی ہیں، لیکن اگر سردار محمد حسین صاحب کی چوائس ہوتی پھر مبین خادم صاحب کو کیسے انہوں نے لگایا؟ مبین فاروق، آپ اپنے آپ سے ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جب ان کو پتہ چلا بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا. تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کو ملنا چاہیے تھا، پھر آپ کو کیوں ملا؟ میں اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو ہمارے ٹکٹ تھا اس میں جتنے بھی ہمارے وارڈ کے ٹکٹ کے لیے امیدواران تھے ہمارے یونین کونسل کے حوالے سے سیم تمام UCs کا تھا، اور اس طرح ہمارے یونین کونسل بارز کے جتنے بھی PTI کے وارڈ کے امیدوار تھے ان سے جو جب انٹرویو لیا گیا تو ان سے رائے لے گی کہ جو کونسلر کے امیدوار ہیں، ہم میرا خیال ہے 4 سے 5 لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. تو زیادہ جو مجھے فیل ہوا، جو لگا کہ پارلیمانی بورڈ نے جو سب سے زیادہ چیز کو اہمیت دی کہ وہ جو وارڈ کے لوگ تھے ان کی رائے کو زیادہ کاؤنٹ کیا گیا، اور جو میرے معلومات کے مطابق جو ممبران کی رائے تھی وہ اکثریت میرے حق میں تھی، اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا ٹکٹ کا میرے حق میں. صحیح. اب مبین خادم PTI کا حصہ ہیں یا فارورڈ بلاک کا ان کو حصہ کنسیڈر کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو مبین خادم صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں، اور پارٹی قیادت اس کے متعلق بتا سکتی ہے. ویسے تو وہ اپنے آپ کو PTI کا ہی سمجھتے ہیں، اس پہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں. پارٹی قیادت سے ہم کیا مراد لیں؟ چیئرمین تو آپ ہیں؟ نہیں، میں چیئرمین تو میں پورے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہوں. پارٹی قیادت جو ہمارے یہاں کے ڈسٹرکٹ ابھی چونکہ تنظیمیں تحلیل ہو گئی تھی، دوبارہ سے تنظیمیں نہیں بنی ہیں، مین جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں کا جو سیٹ اپ ہے ان کی بات کر. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں تو بالکل اس حق میں وہ پارٹی کا حصہ آنا چاہیے اس میں. صحیح. اگلے الیکشن میں آپ اپنے آپ کو یا اگلے 10 سال میں کہاں دیکھیں جو ہمارا چونکہ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور انشاءاللہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی رہیں گے. صحیح. یہ آپ کی جو کاوش ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی وفاداری کہاں تک کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں
پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں بہت عزت دی. مجھے ایک بہت کم عمری میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسلر کا ٹکٹ دیا. پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسلر کے ٹکٹ کے بعد جب میں الیکٹ ہو کے آیا تو پھر ڈسٹرکٹ چیئرمین مجھے نامزد کیا گیا, ٹکٹ جاری کیا گیا, اور پھر باقاعدہ سے میں الیکٹ ہوا. اور شاید اس بہت کم عمری میں مجھے بہت عزت ملی پاکستان تحریک انصاف سے. تو انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے. سردار صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے, بڑا ظالم کھیل ہے یہ. محمد حسین صاحب کب ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ یہ تو چونکہ محمد حسین صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلا الیکشن سردار صاحب نہیں لڑیں گے, جو مجھے لگتا ہے, لیکن یہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں. کیا یہ کہا جائے کہ آپ محمد حسین صاحب کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں, یہ کہ محمد حسین صاحب ہمارے قائد ہیں, اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو آن کریں گے پوری طریقے سے. صحیح. اگلا الیکشن وہ نہیں لڑنے جا رہے تو کون اناؤنس کرے گا؟ یہاں جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. رائٹ تو یقیناً محمد حسین صاحب کے بعد چیئرمین کا ہی بنتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایم ایل اے کے بعد چیئرمین کا رائٹ ہوتا ہے. بہرحال پارٹی مل کے جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو پورے طریقے سے آن کریں گے. پارٹی تو ان لوگوں اور زیادہ چونکہ سردار محمد حسین صاحب جو فیصلہ وہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. پارٹی تو یقیناً سردار صاحب ان لوگوں کو دیکھتی ہے جو ڈیزیگنیشن میں ہوں, جو اچھے پوسٹ پہ ہوں پارٹی میں, اور جن کی کاوش زیادہ ہو, تو اس حساب سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, میں ایک مثال میں آپ کے سامنے ہوں کہ چونکہ میں جو ایک بنیادی طور پہ ایک کارکن تھا, میری اپنی جگہ سٹرگل تھی, جدوجہد تھی, تو پارٹی نے مجھے نامزد کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے اور نام تھے یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر, آپ بہتر جانتے کہ بڑے بڑے نام تھے, اور ان پہ پارٹی نے مجھے پریفر کیا. تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کوئی زیادہ پاورفل ہوگا تو وہی سیاست میں آگے آئے گا. انشاءاللہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اب 30 سے 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, تو اب زیادہ سے زیادہ گراس روٹ لیول سے کامن مین جتنے بھی ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کو سیاست کے اندر انشاءاللہ موقع ملے گا, اور وقت کے ساتھ بہت بہتری آئے گی. کہ آپ اگلے الیکشن میں 2025-26 میں پاکستان تحریک انصاف کو کتنے مارجن سے جیتتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تو آپ سب لوگ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہے. اور آج بھی جو میرے نالج کے مطابق جو میری اسیسمنٹ ہے, خان صاحب کو پاکستان کی تقریباً 70% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یقینی طور پر اگر پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لوگ, تو آزاد کشمیر میں بھی اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے بڑے مارجن سے ون کرے گی. سردار صاحب, آپ عمران خان کے نام پہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں یا پرفارمنس پہ؟ دیکھیں, پہلی تو ہماری کوشش ہوگی جو ہمیں ٹائم ملا ہے اس میں ہم پورے طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے جو ہمارا ٹرینڈ ہے اس میں پرفارمنس بھی ہوتی ہے, اور ظاہر پارٹی کا بھی ایک ایج ہوتا ہے, تو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. اینی ویز سردار امجد جاوید صاحب, بہت شکریہ. آپ کی سوچ سلامت رہے, آپ کی شخصیت سلامت رہے, اور ینگ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً جو یہ ہماری پستی ہے اس سے نکال کے آپ بلندیوں پہ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ. اگلے ایک ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ.